अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज जो है हम नाइन्थ की फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे और मैं आपको नाइन्थ की फ़िज़िक्स जो है उसके मुतालिक वीडियोस आएंगी। आप इन वीडियोस को देखते रहिए और फ़िज़िक्स को जो है वो पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि फ़िज़िक्स जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ़िज़िक्स जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये फ़िज़िक्स असल में है क्या, और फ़िज़िक्स को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, फ़िज़िक्स की तारीफ़ हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी शख्स जो आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा फ़िज़िक्स के बारे में, तो वो जो पहली चीज़ आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि फ़िज़िक्स की तारीफ़ क्या है। तो हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले फ़िज़िक्स की जो है हम तारीफ़ करेंगे कि फ़िज़िक्स को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, फ़िज़िक्स की तारीफ़ जो है हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ़िज़िक्स की तारीफ़ करेंगे। हम फ़िज़िक्स की तारीफ़ यूँ करेंगे कि साइंस की वो शाख जिसमें मादा और तवानाई के ख़वास और इनके बाहमी ताल्लुक़ का मुतालिया किया जाता है। तो जनाब, ये हो गई हमारे पास फ़िज़िक्स की तारीफ़ कि फ़िज़िक्स असल में है क्या। फ़िज़िक्स से अगर आपको कोई भी आपसे तारीफ़ पूछेगा तो आपको उसको यही तारीफ़ बताएंगे कि फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख है जिसमें मादा और तवानाई के ख़वास और इनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ का जो है वो हम मुताला करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं और इस तारीफ़ को समझने की कोशिश करते हैं और इस तारीफ़ को जो है हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं। सबसे पहले मादा, तवानाई, इनके ख़वास और बाहमी ताल्लुक़, ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस तारीफ़ में नज़र आती हैं कि सबसे पहली चीज़ जो है वो मादा है, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो तवानाई है, तीसरी चीज़ यहाँ पे हमें ख़वास नज़र आ रही है, चौथी चीज़ जो है वो बाहमी ताल्लुक़ है। हम एक एक चीज़ को जो है वो देखेंगे, इनकी वजाहत के बारे में जानेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मादा क्या है, मादे की हम तारीफ़ कैसे करते हैं। मादे के मुतालिक आप जानते हैं, पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि मादा कायनात में हर शय जिसका मास हो और वो जगह घेरे उसे हम क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। तो कायनात में हर एक चीज़, पूरी कायनात को अगर हम देख लेते हैं तो हर एक चीज़ का मास होता है, उसमें मादे की मिकदार होती है और तकरीबन हर एक चीज़ जो है वो जगह घेरती है। मादे की बुनियादी तौर पर तीन जो है वो हालतें होती हैं, जैसे ठोस है, माया है, गैस है। ये तीनों हालतों के मुतालिक हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, 6th 7th 8th में भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिन जो मादे की हालतें हैं, ये तीनों चीज़ों का मास होता है, तीनों चीज़ें जो हैं वो जगह घेरती हैं। जैसे हम देखते हैं कुर्सी है, आप उठाएंगे, कुर्सी का जो है मास है और कुर्सी ने जो है इस कमरे के अंदर एक जगह घेरी हुई है, एक ख़ास ऐसी जगह है जो इस कुर्सी ने जो है वो घेरी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये मादा है। हम देखते हैं पानी है, पानी की बाल्टी आप उठाते हैं, खाली होती है, जब उसमें पानी भर लेते हैं तो उसका वज़न हो जाता है, मास जो है उसमें ज़्यादा हो जाता है। आपको उठाने में पता चलता है कि पहले ये बाल्टी हल्की थी, अब ये बाल्टी वज़नी हो गई, यानी इसका मास भी है। ये जगह भी घेरती है, आपको नज़र आ रहा है कि बाल्टी में इसने जगह भी पकड़ी हुई है। इसके बाद आप देखते हैं गैस का सिलेंडर भरवाने जाते हैं, एलपीजी का जो सिलेंडर है, जब जा रहे होते हैं भरवाने के लिए हल्का होता है, जब उसके अंदर गैस भर जाती है तो वो वो भारी हो जाता है, वज़नी हो जाता है। गुब्बारे में हवा भर लेते हैं, छोड़ते हैं, वो नीचे गिर जाता है। नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका वज़न है, उसके अंदर मास मौजूद है और इस मास की वजह से वो नीचे की तरफ गिर रहा है। पहले गुब्बारा खाली था, जब भर लिया तो उसने एक स्पेस पकड़ ली, गुब्बारा जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, उसका हुज्म हो गया, उसने जगह जो है वो घेर ली। तो कायनात में हर एक चीज़ जो मास रखती हो
اور جو جگہ گھیرے اسے ہم مادہ کہتے ہیں، اور اس مادے کے متعلق ہم فزکس میں پڑھتے ہیں، مادے کے خواص کے بارے میں پڑھتے ہیں، مادے کے کیا خواص ہیں، کس طریقے سے وہ کام کرتا ہے، اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں، اس کی ظاہری خصوصیات کے اوپر بنیادی طور پر ہم فزکس کے اندر بحث کرتے ہیں۔ ہم اس کی کیمیکل خصوصیات کے متعلق اتنا نہیں جانتے ہیں، بلکہ فزیکل اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا توانائی۔ توانائی کیا ہے؟ توانائی کے متعلق ہم نے پڑھا کہ کسی جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں۔ کسی جسم میں کام کرنے کی صلاحیت توانائی کہلاتی ہے۔ کسی جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کو ہم توانائی کہتے ہیں۔ کوئی بھی جسم ہے، آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بلب ہے، کام نہیں کر رہا، لیکن جیسے ہی آپ بٹن لگاتے ہیں اس میں سے بجلی بہنا شروع ہو جاتی ہے، بجلی آتی ہے، وہ جو بجلی ہے وہ یہاں پر روشنی میں تبدیل ہوتی ہے، برف کا جو بلب جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گاڑی ہے، نہیں چل رہی ہے، ہم جب اس میں سے کیا کرتے ہیں کہ پیٹرول ڈالتے ہیں، پیٹرول ڈالنے سے پیٹرول حرارت میں تبدیل ہوتا ہے، حرارت حرکت میں تبدیل ہوتا ہے، گاڑی کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی اس میں توانائی جو ہے وہ کام کری ہے۔ بجلی کی میں نے آپ کو مثال دی، پیٹرول کی مثال دی، یہ بجلی کی مثال دی، روشنی کی مثال دی، یہ تمام توانائی کی ایک قسمیں ہیں جو کسی جسم میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے، آپ سستی محسوس کرتے ہیں، کام نہیں کرنے کو جی چاہتا، لیکن جیسے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ہمیں توانائی مل جاتی ہے، کام کرنے کی جو ہے وہ ہمیں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بغیر کھانے کے یہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ بلب کے اندر جب تک بجلی نہیں تھی اس میں کام کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، گاڑی میں جب تک پیٹرول نہیں تھا اس میں کام کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، پیٹرول ڈالا، گاڑی سٹارٹ ہوئی، اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اس پیٹرول نے اس کو انرجی فراہم کی اور اس نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو کسی بھی جسم میں جو کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ توانائی کہتے ہیں۔ اور اس توانائی کے ہم خواص کا مطالعہ کرتے ہیں کہ توانائی کیسے کام کرتی ہے، کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے توانائی ہم زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، توانائی کیسے ایک قسم سے دوسری قسم میں منتقل ہوتی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیا اس کے خواص ہیں، ان تمام چیزوں کا مطالعہ ہم فزکس میں کرتے ہیں۔ اور آگے ہم بڑھتے ہیں، باہمی تعلق، یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کا ہم فزکس میں مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم مادے کا مطالعہ دوسری جو سائنس کی برانچز ہیں ان میں بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم مادے اور توانائی کا اکٹھا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے درمیان جو باہمی تعلق ہے اس کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں، اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دوں گا باہمی تعلق کی، جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم جو ہے وہ مادہ ہے، کیونکہ اس کا ماس بھی ہے اور وہ جگہ بھی گھیرتا ہے، مادہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جسم کے اندر روح موجود ہے، وہ روح جو ہے وہ اصل میں الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے، وہ توانائی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے وہ چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے، زندگی کے تمام کام کر رہا ہے، اس میں حرکت بھی ہو رہی ہے، وہ ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے، یعنی زندگی کے وہ تمام کام جو ہم کرتے ہیں زندہ ہوتے ہوئے ہم یہ تمام کام کرتے ہیں، بھاگ بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، حرکت بھی کر رہے ہیں، ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں، تمام کام زندگی کے کر رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، تمام کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہلتا بھی نہیں ہے، حرکت بھی نہیں کرتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتا، بولتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، تمام کام جو وہ زندگی کے ہیں وہ نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا؟ مادہ اور توانائی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ جب مادہ اور توانائی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو انسان میں جو ہے وہ فزکس ختم ہو جاتی ہے۔ اس فزکس کی وجہ سے ہی ہم زندہ ہیں۔ مادے اور انرجی کے تعلق کی وجہ سے ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں، زندگی کے تمام کام کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں۔ یہ تمام کام جو ہیں یہ مادے اور انرجی کے باہمی تعلق کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری مثال دیتا ہوں کہ گاڑی مادہ ہے کیونکہ اس کا ماس بھی ہے، جگہ بھی گھیری ہوئی ہے اس کے اندر جو ہم پیٹرول، ڈیزل یا کوئی بھی ایسی چیز ڈالتے ہیں، گیس وغیرہ، اس کو چلانے کے لیے وہ اسے انرجی فراہم کرتی ہے۔ جب تک گاڑی کے اندر
انرجی ہے اس کے پرزے سے ہی کام کر رہے ہیں، وہ چلتی رہے گی۔ جیسے ہی اس کے اندر پیٹرول ختم ہوگا گاڑی رک جائے گی۔ یعنی مادے اور انرجی کے دونوں کے تعلق کی وجہ سے وہ گاڑی چل رہی ہے۔ جیسے ہی ان کے درمیان یہ تعلق ختم ہوتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک چیز کی مقدار کم ہو جاتی ہے، انرجی کم ہو جاتی ہے، تو وہ مادہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ تو یہ انرجی جو ہے یہ مادے سے بہت سارے کام لیتی ہے۔ آپ سوچیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ مادے اور انرجی کا جو ہے وہ آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے فزکس کو کہتے ہیں کہ یہ تمام سائنسی علوم کی ماں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سائنسی علوم کی ماں، سائنسی علوم کی ماں۔ فزکس کو جو ہے وہ سائنسی علوم کی ماں کہا جاتا ہے۔ تمام سائنسی علوم جو ہیں ان کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق جو ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ فزکس سے بنتا ہے۔ فزکس جو ہے اس نے ان تمام علوم کو جو ہے وہ پروان چڑھایا۔ ہوا یہ کہ سائنس میں شروع سے بہت کام ہوتا رہا اور سائنس کو ایک جگہ پڑھنا مشکل ہو گیا، اس کو مختلف برانچوں میں تقسیم کیا گیا۔ فزکس کو بھی مطالعہ اکٹھے ایک جگہ پر تمام اس کی جو پوری فزکس ہے اس کا مطالعہ کرنا ناممکن ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ فزکس میں اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے، اتنی زیادہ جو ہے فزکس میں ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے کہ اس کو ایک جگہ پر ایک کتاب کی شکل میں پڑھنا بالکل ناممکن ہے۔ فزکس کو ہم ایک جگہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو کیا ہوا کہ فزکس کو ہم نے مختلف برانچوں میں تقسیم کیا، پھر اس کی برانچز اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ان برانچز کو ایک جگہ پڑھنا مشکل ہو گیا۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ فزکس کو مختلف شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں، مختلف ادوار میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے 20ویں صدی سے قبل ہم اس کو دو ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، 20ویں صدی سے پہلے کی فزکس، پہلے کی فزکس، اور اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں 20ویں صدی کی فزکس۔ 20ویں صدی کی فزکس کہہ سکتے ہیں، 20ویں صدی کے دوران کی فزکس کہہ سکتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ پہلے جو 20ویں صدی سے پہلے جو کام کیا گیا اس کو ہم جو ہے وہ کلاسک فزکس بھی کہتے ہیں۔ اس کو کلاسک فزکس بھی کہا جاتا ہے۔ کلاسک فزکس ابھی کلاسک فزکس میں جو کام ہوا اس میں سائنسدانوں نے اس کو مختلف برانچوں میں تقسیم کیا۔ اس وقت فزکس میں اتنی زیادہ ترقی نہیں تھی جتنی آج کے دور میں ہو گئی۔ تو آج کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ فزکس کو جو ہے اس کی دوسری شاخ میں تقسیم کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ماڈرن فزکس۔ ابھی ماڈرن فزکس میں جو کام ہوا ہے، فزکس میں جو نئے سائنسدانوں نے تجربات کیے وہ بھی اس ماڈرن فزکس میں شامل ہیں۔ لیکن اس ماڈرن فزکس کو کلاسک فزکس کے بغیر ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ماڈرن فزکس میں کلاسک فزکس کے دونوں کے جو ہے بنیاد ہمیں فراہم کرتی ہے۔ فزکس کو سمجھنے کی بنیاد یہ فراہم کرتی ہے، فزکس کی جو دوسری برانچز ہیں ان کے مطالعے کے لیے ہم ماڈرن فزکس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ مختلف اس کی برانچز پڑھیں گے اور پھر جو ہے ہم آگے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ فزکس جو کلاسک فزکس کی جو سب سے زیادہ کام کرنے والی برانچ تھی اس کو ہم کہتے تھے میکینکس اسے کہا جاتا تھا۔ جب آپ کی سائیکل خراب ہو جاتی ہے، اس کی حرکت رک جاتی ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، بائک خراب ہو جاتی ہے، تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ میکینک کے پاس جاتے ہیں۔ میکینک کیا کرتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی، آپ کی سائیکل کی، آپ کی بائک کی رفتار کو دوبارہ صحیح کر دیتا ہے، اس کی حرکت کو صحیح کر دیتا ہے۔ چل نہیں رہی ہوتی ہے نا، اس میں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، تو جب میکینک کے پاس جاتی ہیں تو وہ اس کی حرکت کو بحال کر دیتا ہے، اس کی حرکت کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو ہم میکینکس کی تعریف کیسے کریں گے؟ فزکس کی وہ شاخ جس میں حرکت اور اس پہ اثر انداز ہونے والے عوامل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو میکینکس میں بنیادی طور پر ہم حرکت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ابھی وہ حرکت فورس کے حوالے سے ہے یا فورس کے حوالے کے بغیر ہے، اس میں فورس اور ماس کا حوالہ دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا، یہ ایک الگ بات ہے جو اسے مزید آگے دو برانچز میں تقسیم کرتی ہے۔ تو میکینکس میں بنیادی طور پر ہم حرکت
اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ پھر فزکس کی ایک برانچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حرارت۔ اس میں ہم حرارت کے متعلق پڑھتے ہیں، حرارت کے متعلق اس میں پڑھا جاتا ہے، حرارت کی اقسام کے متعلق پڑھا جاتا ہے۔ یہ پڑھتے ہیں کہ حرارت کو کس طریقے سے ایک قسم سے دوسری قسم میں منتقل کیا جا سکتا ہے، حرارت کی منتقلی کے طریقے کون کون سے ہیں، اور حرارت کو ہم کس طریقے سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کلاسیکل فزکس میں حرارت بھی ایک بڑی برانچ تھی جس میں حرارت کے متعلق ہم پڑھتے تھے۔ پھر ہم پڑھتے تھے تھرمو ڈائنامکس۔ اس کی ایک اور برانچ ہے جس کو ہم کہتے تھے تھرمو ڈائنامکس۔ تھرمو کا مطلب ہے حرارت، اور ڈائنامکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حرارت کو کس طریقے سے دوسری قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، منتقل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے پڑھا حرارت کی منتقلی، کہ حرارت کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ تھرمو ڈائنامکس اس کی تھوڑی سی جدید شکل ہے جس میں ہم حرارت کی مختلف جو حرارت ہے اس کو کس طریقے سے منتقل کرتے ہیں انرجی کی دوسری اقسام میں۔ یہاں پر حرارت کو بطور حرارت کس طریقے سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جاتا ہے، یہاں پر حرارت کو بطور انرجی جو ہے ہم کس طریقے سے دوسری قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، منتقل کر سکتے ہیں، اور اسے جو ہے ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ میکانی حرارت ہے، حرارت کو جو ہے حرارت کو استعمال کرتے ہوئے بجلی بنائی جاتی ہے، اور جو ہے اسے دوسری قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ان تمام کا تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس تمام کا جو ہے وہ ہم مطالعہ جو ہے وہ یہاں پر کرتے ہیں۔ اگلی برانچ جو ہے وہ آواز ہے۔ آواز کے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ آواز بھی فزکس کی جو ہے وہ ایک شاخ تھی جس میں ہم یہ پڑھتے تھے کہ آواز بطور انرجی کیا چیز ہے، آواز کی ماہیت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، کیسے آواز ایک جسم سے دوسرے جسم تک منتقل ہوتی ہے، ہم آواز کو کیسے سن سکتے ہیں، آواز کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کا مطالعہ ہم اس میں کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مطالعہ جو ہے وہ ہم آواز کی برانچ میں کرتے ہیں۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے، کس طریقے سے منتقل ہوتی ہے، اور کیسے دوسرے جسموں میں جاتی ہے۔ بصریات، اگلی برانچ جو تھی ہے وہ بصریات ہے۔ بصریات یا ہم کہتے ہیں روشنی، اس میں یہ فزکس کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم روشنی کے متعلق پڑھتے ہیں، روشنی کی ماہیت کے متعلق پڑھتے ہیں، روشنی کیسے پیدا ہوتی ہے، روشنی کیسے اس کا انتشار ہوتا ہے، کیسے منعکس ہوتی ہے، کیسے اس کا انعطاف ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا مطالعہ ہم روشنی میں پڑھتے ہیں۔ یعنی ہے روشنی کی تمام خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں، روشنی کس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، کس شکل میں منتقل ہوتی ہے، روشنی کا انعکاس کیسے ہوتا ہے، روشنی مڑ کیسے جاتی ہے، روشنی کا انعطاف کیسے ہوتا ہے، کیسے وہ ایک جسم سے نکل کر جو شفاف جسم ہے اس میں سے روشنی نکل کر دوسری جانب جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے، روشنی کس طریقے سے پھیلتی ہے، اسے کس طریقے سے ہم اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے کیمرے بنائے جاتے ہیں، خوردبینیں وغیرہ اسی علم کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں، اسی کو یہ جو گلاسز ہم پہنتے ہیں یہ بھی روشنی کے مطالعے کی وجہ سے ہی ہم بنا سکتے ہیں۔ کیمراز اور موبائل فون کے اندر جو کیمراز ہوتے ہیں وہ تمام کیمرہ میں ہم روشنی کو جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ہم مطالعہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کی جو چھٹی برانچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں برقی مقناطیسیت۔ برقی مقناطیسیت، یہاں پر دو قسم کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تو برق یعنی بجلی ہے، برقی مقناطیسیت یا برق مقناطیسیت اس کو کہتے ہیں۔ ابھی اس میں ایک تو ہے یہ بجلی جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اور دوسری ہے مقناطیس۔ تو ان دو طرح کی خصوصیات کو، برق کو
اور بجلی کو اور مقناطیس کو دونوں کے اثرات کا جو ہے ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ بجلی اور مقناطیسیت کے باہمی تعلق کا جو ہے وہ یہاں پر مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کو ہم اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں الیکٹرو میگنیٹزم کے متعلق پڑھتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں جنریٹر آپ گھر پہ استعمال کرتے ہیں، آپ جو ہے ٹرانسفارمر استعمال کرتے ہیں، موبائل وغیرہ کو چارج کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں اس کو آپ موبائل چارجر لگا دیتے ہیں، بجلی وہاں پر زیادہ آ رہی ہے، آپ کی بیٹری چارج کرنے کے لیے 8 سے 12 وولٹ کی بیٹری درکار ہوتی ہے، تو وہ چارجر کیا کرتا ہے، آپ کی جو 220 وولٹ کی بجلی آ رہی ہے اس کو یہ کنورٹ کر دیتا ہے چارج کرنے کے لیے۔ یو پی ایس آپ اپنے گھروں پہ دیکھتے ہیں، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو برقی مقناطیسیت کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ سی ٹی اسکین کر لیتے ہیں جا کے جو ہے ایم آر آئی وغیرہ جو سنا ہوگا آپ بچوں نے نام، اس کے علاوہ آپ نے ایکس ریز کے متعلق پڑھا ہوگا، یہ تمام ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جس میں کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں برقی مقناطیسیت کا کردار ہے، اور اس برقی مقناطیسیت کی وجہ سے ہی ہم جو ہے یہ پڑھتے ہیں۔ اگلی جو برانچ ہے اس کو کہتے ہیں ایٹمی فزکس، ایٹمی فزکس یا ایٹمی طبیات اس کو کہتے ہیں۔ تو ایٹمی فزکس میں بنیادی طور پر ہم ایٹم کے متعلق پڑھتے ہیں کہ ایٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس میں کون کون سے سب اٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں، اس کے اندر کون کون سے مثبت منفی کے ذرات ہوتے ہیں، اور اس منفی مثبت ذرات کو کس طریقے سے ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے اس کو ہم فائدے کے لیے اپنے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے عناصر کے اندر جو تابکاری کا عمل ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو 7 برانچز ہم نے یہاں پر دیکھی ہیں، یہ 7 برانچز ایسی ہیں جو 20ویں صدی سے قبل کی برانچز تھیں، اور اس کے اوپر اس وقت بھی اتنا کام ہو چکا تھا، اس وقت بھی اس کے اوپر اتنا کام تھا کہ لوگ اس کو پڑھتے تھے، اور اب بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اب بھی لوگ جو ہے اس کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ اور جو دوسرا 20ویں صدی میں سائنسدانوں نے اس کے اوپر اور زیادہ مشاہدات کیے، اور زیادہ اس کے اوپر کام کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ فزکس کو نئی راہیں ملی، نئی جدت جو ہے وہ فزکس کو ملتی گئی۔ تو اس وجہ سے اس فزکس کے اندر 20ویں صدی میں اتنا زیادہ کام ہوا کہ اس 20ویں صدی کی فزکس کو یا ماڈرن فزکس کو ایک جگہ پر پڑھنا ناممکن ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا سائنسدانوں نے کہ اس کو الگ الگ برانچز میں تقسیم کیا تاکہ اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کا مطالعہ کیا جا سکے۔ تو اس کا جو دوسرا مطالعہ، جو پہلی برانچ جو اس کی ہوئی وہ ہے نیوکلیائی فزکس، نیوکلیائی فزکس۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نیوکلیس، نیوکلیائی سے مراد نیوکلیس ہے، تو اس میں ہم ایٹم کے مرکزے کے متعلق پڑھتے ہیں۔ ایٹم کے مرکزے میں پائی جانے والی جو ہے وہ انرجیز کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں مادے کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس کے نیوکلیس میں کس قسم کا مادہ موجود ہے، اس کے نیوکلیس میں کس قسم کی انرجیز موجود ہیں، کس قسم کی توانائی جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر ہم ایٹم کے نیوکلیس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پھر دوسری ہے سالڈ اسٹیٹ فزکس، سالڈ اسٹیٹ فزکس۔ سالڈ کا مطلب ہے ٹھوس، سالڈ ہم کہتے ہیں ٹھوس کو، سالڈ ہو گیا جی ٹھوس، اسٹیٹ کہتے ہیں حالت، اور فزکس تو ہے ہی ہے، یعنی مادے کی ٹھوس حالت میں، مادے کی 3 حالتیں ہیں ہم یہاں پہ پڑھ چکے ہیں، مادے کی 3 حالتوں میں ٹھوس، مائع اور گیس ہے۔ مادے کی ٹھوس حالت میں اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس پہ انرجی کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ان چیزوں کا مطالعہ جو ہے وہ ہم کس میں کرتے ہیں، سالڈ اسٹیٹ فزکس میں کرتے ہیں۔ ہم اس میں مادے کی ٹھوس حالت کے متعلق جو ہے وہ یہاں پر پڑھتے ہیں۔ دوسری چیز ہمارے پاس ہے سیمی کنڈکٹر فزکس، جو تیسری برانچ ہے وہ ہے سیمی کنڈکٹر فزکس، سیمی کنڈکٹر فزکس۔ آپ پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں کہ مادے کو 3 اقسام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسے موصل جو کرنٹ کو پاس کرتے ہیں، غیر موصل
जो करंट को पास नहीं करते, और सेमीकंडक्टर मखसूस हालत में करंट को पास करते हैं, उसके बाद नहीं करते। तो ये सेमीकंडक्टर ऐसे जो है वो मटेरियल का मुतालिया जो सेमीकंडक्टर हो, जिसमें धातुओं वाली खसूसियात भी हों, गैर धातुओं वाली भी खसूसियात भी हों, ऐसी चीज़ों को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। आप देखते हैं अक्सर, आप मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा आम है, मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा। ये मेमोरी कार्ड जो है ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स की मरहून मिन्नत है। इसमें आप बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। यूएसबी आपने देखी होगी, उसके अंदर जो कार्ड इस्तेमाल होता है वो भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स की ही बदौलत है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कंप्यूटर, मोबाइल, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, और इसमें हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे अनासर के मुतालिक पढ़ते हैं जिसमें धातुओं की भी खसूसियात होती हैं, गैर धातुओं की भी खसूसियात होती हैं, किस तरीके से हम इन खसूसियात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का मुताला जो है वो हम सेमीकंडक्टर फिज़िक्स में कहते हैं। दूसरी जो इसकी ब्रांच है उसे कहते हैं लो टेम्परेचर फिज़िक्स। आप देख रहे हैं, लो का मतलब है कम, टेम्परेचर का मतलब है दर्जा हरारत, और फिज़िक्स को ही कहते हैं। तो लो टेम्परेचर फिज़िक्स में हम ये मुताला करते हैं कि कम दर्जा हरारत पर, बहुत कम दर्जा हरारत पर मादे की क्या खसूसियात होती हैं, बहुत कम दर्जा हरारत पर मादे और एनर्जी के दरमियान बाहमी ताल्लुक कैसे पैदा किया जा सकता है, और कम दर्जा हरारत पर हम इसे किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ब्रांच को क्रायोजेनिक्स भी कहते हैं, क्रायोजेनिक्स। इस ब्रांच को जो है वो क्रायोजेनिक्स भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं पार्टिकल फिजिक्स, जो 5वें नंबर पर ब्रांच है उसको हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल कहते हैं ज़र्रात को, मादा, जैसे हमने पिछली क्लासों में भी आप पढ़ चुके हैं 6, 7, 8 में, कि मादा जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम 3 किस्मों में तकसीम करते हैं, जैसे एटम, मॉलिक्यूल हैं और आयन्स हैं। फिर एटम के अंदर हमने ये देखा कि एटम के अंदर मज़ीद छोटे छोटे ज़रात होते हैं। वो ज़रात क्या होते हैं? वो ज़रात होते हैं इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, और इसके अलावा और 32 किस्म के दूसरे ज़रात भी पाए जाते हैं, जिनका नंबर मुख्तलिफ साइंसदानों ने मालूम किया है। अभी ये जो छोटे छोटे ज़रात हैं, इनका क्या काम है, इनकी क्या खसूसियात हैं, इनको किस तरीके से हम जो है अपने फ़ायदे के लिए, इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उन पार्टिकल का जो मुशाहिदा होता है, मुतालिया होता है, उसे हम कहते हैं पार्टिकल फिज़िक्स। फिर है नंबर 6 पे हम पढ़ते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स। अभी ये प्लाज्मा फिज़िक्स क्या है? हम ये जानते हैं कि मादे की 3 ही हालतें हैं, वो या तो ठोस होता है, या माया होता है, या वो गैस होता है। प्लाज्मा जो है साइंसदानों के मुताबिक मादे की 4थी हालत है। इसमें क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर चीज़ों को गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर, ये फ़र्ज़ कर लें कोई गैस है, बंद कंटेनर है, इसमें हम गर्म कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो आप जानते हैं कि गैस किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है? उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर मस्बत चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी चार्ज होता है। क्या होता है कि जब हम इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो इसमें जो मस्बत वाले हैं वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो बुलंद दर्जा हरारत पर एनर्जी हासिल करने के बाद वो बिखर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पीछे बच गया मस्बत चार्ज वाला, ये आयन है, और ये क्या बन गया है? आयन और इलेक्ट्रॉन का आमेज़ा है। ये एक मिक्सचर बन चुका है, बुलंद दर्जा हरारत पर धुएं की तरह का एक मिक्सचर बन चुका है। इस हालत को जो है हम क्या कहते हैं?
یہ حالت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلازما. اور اس حالت میں مادے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں ان کا مطالعہ ہم فزکس میں کرتے ہیں اور اس لیے جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پلازما فزکس ہے. تو یہ پلازما فزکس میں ہم ان چیزوں کا جو ہے وہ مطالعہ جو ہے کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے کہ فزکس ایک بہت بڑی برانچ ہے, ایک بہت بڑا علم ہے سائنس کا. اس میں ہم دوسرے سائنسی علوم کے ساتھ بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں. جیسے ایسٹرو فزکس ہے, ایک پہ ہم پڑھتے ہیں ایسٹرو فزکس. ایسٹرو فزکس, ایسٹرو کا مطلب ہے فلکیات, فلکیات جمع فزکس. اس میں ہم کون سے 2 علوم کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ ایسٹرولوجی یعنی فلکیات کے متعلق علم کر رہے ہیں حاصل, اور فلکیات کے علاوہ جو ہے وہ ہم فزکس پڑھ رہے ہیں. فزکس اور فلکیات دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں. فزکس کے جو قوانین ہیں, فزکس کے جو عوامل ہیں, فزکس میں ہم نے جو چیزیں, جو اصول, جو ضوابط, جو قوانین پڑھے ہیں, کیا وہ قوانین جو ہیں وہ فلکیات کے علم کے ساتھ ملا کر فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ اس کو ہم ایسٹرو فزکس کہتے ہیں. پھر ہم پڑھتے ہیں دوسری جو اس کی برانچ ہے اسے کہتے ہیں بایو فزکس. بایو فزکس, ابھی دیکھیں یہاں پر ہم نے پڑھا بیالوجی, بیالوجی اور فزکس. یہاں پر ہم بیالوجی اور فزکس کو اکٹھے پڑھ رہے ہیں. فزکس کے متعلق ہماری جو نالج ہے, جو قوانین ہیں, جو ہم ان تمام برانچز کو پڑھنے کے بعد ہمیں علم حاصل ہوا ہے, اس علم کو بایو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. بایو کے انسانی جو ہے کے اندر, اجسام کے اندر, لیونگ چیزوں کے اندر, زندہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ فزکس کے قوانین کا مطالعہ کیا جاتا ہے. فزکس کی نالج کو ذہن میں رکھتے ہوئے بایو کو پڑھا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بایو فزکس. دوسری ہے کیمیائی فزکس. تیسری جو برانچ ہے اس کی کیمیکل فزکس. کیمیکل فزکس, کیمیکل فزکس. کیمیکل فزکس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے مختلف قسم کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں, جو کیمسٹری میں مختلف قسم کے ریئیکشن ہوتے ہیں, اس میں طبیعت کا کیا عمل دخل ہے. ہماری جو نالج ہے, ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے فزکس میں, جو قوانین ہیں, کیا وہ قوانین جو ہے اس کا اطلاق, اس کو وہ لاگو ہوتے ہیں کہاں پر؟ کیمیکل ریئیکشنز کے درمیان بھی اس کا مطالعہ جو ہے وہ ہم اس میں کہتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جیو فزکس. جیو فزکس, یہاں پہ آپ دیکھ لیں جیو کا مطلب ہے زمین اور فزکس کا مطلب ہے فزکس. ہم اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں. تو جیو فزکس کے اندر ہم زمین کی اندرونی ساخت کے متعلق پڑھتے ہیں. زمین کی ساخت کیسی ہے, اس میں کس قسم کی تہیں موجود ہیں. فزکس کے علم کو سامنے رکھتے ہوئے, فزکس کے نالج کو سامنے رکھتے ہوئے زمین کے متعلق پڑھا جاتا ہے. زمین کی مختلف تہوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے. زمین کی بیرونی ساخت کے بارے میں پڑھا جاتا ہے. زمین کے اندر کیا کیا ہے, کیا ساخت اس کی ہے. ان تمام چیزوں کا مطالعہ جو ہے ہم جیو فزکس میں کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے میڈیکل فزکس ہے. میڈیکل فزکس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں میڈیکل فزکس. میڈیکل فزکس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ جو ہے بیماریوں کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں. ڈاکٹرز کے لیے جو انسانوں کا علاج کرتے ہیں, انسانوں کی بیماریوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں, ان کو فزکس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. فزکس سے جو ہم تحقیق کرتے ہیں, فزکس سے جو ہم نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں, اس کا فائدہ ان لوگوں کو جو علاج کرتے ہیں ڈاکٹرز, ان کو کیسے ہو سکتا ہے. کیسے ہم فزکس کے علم کو استعمال کرتے ہوئے بیماری کو اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں, بیماریوں کے متعلق اچھی تحقیق کر سکتے ہیں, اچھے سے جان سکتے ہیں. یہ تمام چیزوں کا ہم مطالعہ فزکس میں جو ہے وہ کرتے ہیں. اور فزکس اور میڈیکل سائنس کو, میڈیکل سائنس اور فزکس کا جو ہے یہاں پر ہم
اکٹھے مطالعہ کرتے ہیں۔ میڈیکل اور فزکس سائنس کا جو ہے اس میں اکٹھے مطالعہ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے ہم ان تمام چیزوں کو ایک جگہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ فزکس کی اہمیت کیا ہے، فزکس کی ہماری عام زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بجلی جو ریڈیو ایکٹیویٹی ہے، یعنی جو ایٹمی بجلی گھر ہیں، وہ فزکس کی برانچ کی وجہ سے ہے۔ ایٹمی فزکس کی وجہ سے ہم نے جو ہے علم حاصل کیا، اس کی وجہ سے ہم بجلی بنا رہے ہیں۔ ایٹم بم اس کی وجہ سے ہم بنا سکے، اس کی وجہ سے ہم ایٹمی بجلی گھر بنا سکے، اسے اپنی جو ہے فائدے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ میڈیکل میں دیکھیں تو اسی ایٹم کی جو تابکاری ہے جو ہم نے دیکھی ابھی، اس کو استعمال کر کے ہم کینسر کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ کینسر کے مریضوں کا علاج جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں برقی مقناطیسیت کی وجہ سے بجلی پیدا کی جا سکی، جنریٹر بنا لیا ہم نے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹرانسفارمر بنا لیا، ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو موبائل کا چارجر ہے اور جتنی ایسی چیزیں ہیں وہ ہم نے بنا لی، یو پی ایس بنا لیا ہم نے، یہاں پر ہم نے اسپیکر اس کی مدد سے بنائے، ٹی وی اس کی وجہ سے چل رہا ہے، موبائل میں جو آپ کو آواز آتی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں برقی مقناطیسیت کا ذکر ہے۔ بصریات کی بات کریں تو بصریات میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلاسز سے لے کر، یہ جو گلاسز اینک ہم نے استعمال کی ہے، اینک سے لے کر آنکھ تک، آنکھ سے لے کر کیمرے تک، کیمرے سے لے کر موبائل فون تک، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی ٹیلیسکوپ جو بنائی جاتی ہیں جس سے سورج چاند ستاروں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مائکروسکوپ جو بناتے ہیں وہ اس کی مرہون منت ہے اس بصریات کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میڈیکل فزکس میں ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے، تشخیص میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آواز کی وجہ سے مختلف قسم کی آوازیں ہم پیدا کرتے ہیں، اور ان آوازوں کو کس طریقے سے جو ہے ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی فزکس میں ہم نے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا ایمپلیفائر، آواز کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے۔ مائک میں ہم دیکھتے ہیں کہ آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ آپ سے ہزاروں کلومیٹر آدمی بول رہا ہوتا ہے اور اس کی آواز آپ تک پہنچتی ہے، ٹیلی فون کے ذریعے پہنچتی ہے، موبائل فون کے ذریعے پہنچتی ہے، جس کو ہم مختلف طریقوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جس بھی جگہ کو آپ دیکھیں گے، میکینکس کو آپ دیکھ لیں، دنیا میں سفر کرنا آسان ہو گیا، جہاز بن گئے، گاڑیاں بن گئیں، موٹر سائیکلز بن گئیں، ہر ایک چیز میکینکس کے حوالے سے ہے، اور آپ آسانی کے ساتھ جو ہے سفر کر سکتے۔ چاند تک لوگ پہنچ گئے، مریخ تک پہنچ گئے، یہ اس میکینکس کی وجہ سے۔ جس بھی برانچ کو آپ دیکھیں گے، جس چیز کو آپ دیکھیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس فزکس نے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس میں ملتی ہیں، ایک سے زیادہ اطلاقات جو ہیں ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ سیمی کنڈکٹر کو دیکھ لیں، کمپیوٹر نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی سیمی کنڈکٹر کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں گے کہ لو ٹیمپریچر فزکس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اس میں، اس کے لیے ہمیں اپنے فائدے کے لیے اس میں سے چیزیں جو ہے ہم نکال رہے ہیں۔ پلازما فزکس کو دیکھ لیں، اس میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، بہت زیادہ پلازما سکرینز آپ دیکھتے ہیں اپنے گھروں پر، جو ایل ای ڈی ہوتی ہے، ایل سی ڈیز ہوتی ہیں، اس میں پلازما کی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ غرض جس بھی چیز کو اٹھا لیں، جس بھی برانچ کو آپ اٹھا لیں، اس میں آپ کو ہزاروں چیزیں ملیں گی، ہزاروں ایسے ایڈوانٹیجز ملیں گے کہ جو ہمیں فزکس کی وجہ سے ہے۔ فزکس کو اسی لیے تو سائنسی علوم کی ماں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہر ایک علم چیز میں کہیں نہ کہیں آپ کو فزکس ضرور نظر آ رہی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کیمسٹری پڑھا رہا ہے تو کیمسٹری کے لیے وہ جو تجربات کر رہا ہے، وہ جو مشینری استعمال کر رہا ہے چیزوں کی تحقیق کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، چیزوں کو جاننے کے لیے، تجزیاتی کیمیا کے لیے جو چیزیں استعمال کر رہا ہے، جو میٹرز استعمال کر رہا ہے، فزکس کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی آدمی بایو میں ایک مائکروسکوپ کے اندر سلائیڈ دیکھ رہا ہے تو وہ بھی فزکس کی وجہ سے، کیونکہ فزکس نے وہ مائکروسکوپ بنائی، مائکروسکوپ بنانے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر کوئی جسم کا اندرونی معائنہ کر رہا ہے، کیمرے میں دیکھ رہا ہے جسم کو، تو وہ کیمرہ اور وہ تمام مشینری ریلیٹڈ جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں فزکس کے قوانین شامل ہیں۔ اگر جو ہے جس بھی علم کو، زمین کی
اندرونی تہہ کو ناپنے کے لیے جو مشینری استعمال ہو رہی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے فزکس کا استعمال ہے. تو فزکس کو مدر آف آل سائنسز کہتے ہیں. فزکس بہت وسیع علم ہے اور اس کی ایک ایک برانچ کے اوپر لوگ پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے متعلق پڑھتے ہیں. تو آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ فزکس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.